यहाँ दराज में 2,000 रुपये रखे थे, वो कहाँ हैं? इफ़त पिछले आधे घंटे में पूरा घर कंगाल चुकी थी। वो मुसलसल किताब पर नज़रें जमाए खुद को महव जाहिर करने में कोशां थी। इफ़त ने घर का हर कोना खुदरा खोज लिया था। किचन में, बाथरूम में, खिड़कियों के पर्दों के पीछे, सोफ़ों की गद्दियों तले, टीवी ट्राली की दराजों में, हर जगह देखने के बाद वो राइटिंग टेबल की दराजों से एक एक चीज़ निकाल कर बाहर उछालने लगी थी। शायद तीसरी या चौथी बार वो उन दराजों की तलाशी ले रही थी। यहीं रखे थे, अच्छी तरह याद है मुझे। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं है मेरी परेशानी का? उसे लाताल्लुक बैठे देखकर वो फट पड़ी। उठो और तलाश करो, कहाँ चले गए? मैं पागल हो जाऊंगी। उन्होंने उसके हाथ से किताब छीन ली। रोज़ाना ही कोई ना कोई चीज़ आप कहीं रख कर भूल जाती हैं, वो लापरवाही से बोली। आज कोई नई बात तो नहीं? ये किताब मुझे दे दें, मेरा टेस्ट है कल। भाड़ में गया तुम्हारा टेस्ट। कोई आया तो नहीं था मेरे बाद? बराबर वाली आसफा तो नहीं आई थी? पहले भी वो पूरा कटलरी सेट उठाकर ले गई थी बगैर बताए। वो तो नहीं आई। हाँ, उसे जैसे कुछ याद आ गया था। पितरस आया था कूड़ा लेने के लिए, मैं तो बाथरूम में चली गई थी। शायद वो यहाँ आया हो। उस बदबख्त को अकेला क्यों छोड़ा तुमने? लानत हो तुम्हारी अकल पर। पैसे यहाँ हों तो मुझे मिलें भी। दराज में सबसे ऊपर रखे थे, कभी हो ही नहीं सकता कि उसने तलाशी ना ली हो। या अल्लाह, वो कुर्सी पर ढह गईं। परवीन को पिछले 3 माह से टाल रही हूँ मैं। अब वो भला मानेगी कि पैसे चोरी हो गए हैं? नंद उसकी हॉस्पिटल में पड़ी है, उसे इन दिनों बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कितनी मुश्किल से मैंने। वो सुन होते हुए बाजू को दूसरे हाथ से दबाने लगी। जासिया खामोश खड़ी उनकी धुंधलाती हुई आंखों को देखती रही थी। अम्मी, मैं अनीला के घर चली जाऊं? मेरे पास जर्नलिज्म के नोट्स। दफ़ा हो जाओ, जहन्नुम में जाओ। उसकी बात पूरी होने से पहले वो चीख पड़ी। मुड़ते हुए उसने उन्हें फिर राइटिंग टेबल की दराज पर झुकते देखा। बाहर निकलने से पहले उसने जर्सी की आस्तीन को छूकर नोटों की मौजूदगी का इत्मीनान किया था। बहुत सोच विचार के बाद उसने एक खूबसूरत पैकिंग वाला मर्दाना क्लोन, टाई कफ लिंक्स और सुर्ख फूलों का बुके खरीदा। इस तमाम खरीदारी में तकरीबन 1.5 घंटा सर्फ हो गया था। बाजार से वो अनीला के घर चली गई थी। अनीला क्लास की वाहिद लड़की थी जिसे उसने ओनील के मुतल्लिक बता रखा था। सारी चीज़ें उसके पास रखवा कर वो वापसी के लिए रवाना हुई। अनीला के इस्तफसार पर उसने बताया था कि उसने 10 रुपये रोज़ाना की कमेटी डाल रखी थी और ये तहाइफ उस कमेटी के पैसों से ख़रीदे गए थे। अनीला का घर कदीम शहर में रेलवे लाइन के करीब था। रेल की पटड़ी से ज़रा फासले पर गंदे पानी का एक चौड़ा सा नाला बल खाता हुआ आबादी की तरफ बढ़ता था। वापसी पर जब वो वैगन स्टॉप तक जाने के लिए पुलिया से गुजर रही थी तो बाएं हाथ नाले के किनारे पर बैठी वही जश्त रो भिकारन दिखाई दी। उसकी उधड़े हुए गोश्त वाली खून रंग आंखों को खुद पर जमे पाकर जासिया की टांगें यक बारगी लरस गई थी। हत्युल वसा तेजी से वो पुलिया पार कर गई। अपने अकब में उसकी चीख सुनकर वो ठहरने पर मजबूर हुई। कूड़ गजीदा बुढ़िया नाले के कसीफ पानी में गिरी चिल्ला रही थी। है अल्लाह, माँ गिर गियो, निकाल माँ को। ए जुल्मी, तैं को जेरी तरसना आवे, निकाल दे माँ को। हाय अल्लाह, मैं मर गई, निकाल मुझे। तुझे ज़रा तरस नहीं आता, निकाल दे मुझे। वो गंदगी से लुथड़े गलीज हाथ किनारे की भुरभुरी मिट्टी पर जमाने की कोशिश कर रही थी। नाला खासा गहरा था, सिर्फ उसका चेहरा और गर्दन के किनारे से ऊपर थी। री कोई सौंक से ना गिरे, पैर फिसल जावे। तैं गिरे ता कौन निकालेगा तैं को? वस ने हाथ ना पकड़ा ता बोल री कैसे निकलेगी? कौन निकल सकेगा ए वस के हत्था बगैर? यानी री कोई शौक से नहीं गिरता, पैर फिसल जाता है। तू गिरी तो कौन निकालेगा तुझे? उसने हाथ ना पकड़ा तो बोल रही कैसे निकलेगी? कौन निकल सकता है उसके हाथों के बगैर? जासिया ने उसके भयानक चेहरे को सरासीमगी से देखकर मनो वजनी कदम आगे बढ़ाए। तैं समझे तोत को गली डाल होवे, लचके जावे, टूटे ना। भूल है तैं की भूल है, नारी तैं कक्कर की सोखी भी सोटी। जरी ज्यादा वजन पड़े तैं तड़क जावे। यानी तू समझती है तू शहतूत की गीली डाली है, लचकती जाएगी, टूटेगी नहीं। भूल है तेरी भूल। नारी, तू किकर की सूखी हुई शाख है, ज़रा ज़्यादा वज़न पड़ा तो तड़क जाएगी। उसकी आवाज़ जासिया के ताक़ुब में थी। कोड़ी है कोड़ी, बुढ़िया ने मजनूनाना कह कहा लगाया। कोड़िए, ये कोड़ी है। वो पीछे देखे बिना लर्जीदा कदमों से आगे बढ़ती रही। बुढ़िया की सरसराती हुई रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज़
تا دیر اس کے کانوں میں گونجتی رہی تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے رقص جنوں۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ ہر زاویے سے اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے اپنا بہترین سوٹ پہن رکھا تھا اور پچھلے کئی منٹوں سے اس کی نگاہیں آئینے میں اپنے عکس پر جمی تھیں۔ آج جمعرات تھی، وہ اونیل کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق اسے گھر سے کالج کے لیے نکلنا تھا۔ کل جو تحائف اس نے انیلا کے پاس رکھوائے تھے وہ کالج گیٹ پر انیلا سے وصول کرتی اور پھر مقررہ وقت پر اونیل اسے لینے آ جاتا۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، ابھی اس کے گھر سے نکلنے میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ وہ بہت جلدی اٹھ کر تیار ہونے لگی تھی۔ نیچے امی بھی اسکول کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ وہ عموماً اس سے پہلے روانہ ہو جایا کرتی تھیں۔ کال بیل کی آواز نے سوچوں کا تانا بانا بکھیر دیا تھا۔ کچھ دیر وہ انتظار کرتی رہی مگر امی کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ وہ شاید باتھ روم میں تھی، اسی لیے دروازہ اب تک نہیں کھولا تھا۔ کال بیل دوبارہ بجی۔ وہ جھنجھلا کر تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ ابھی وہ نیچے پہنچی تھی کہ امی دروازے کی جانب بڑھتی دکھائی دی۔ وہ وہیں سے پلٹ کر دوبارہ آئینے کے سامنے جم گئی تھی۔ کیا ہے مجھ میں جس کی بنا پر اونیل مجھ سے محبت کرتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ میری آنکھیں، اس نے پلکوں پر مسکارا لگاتے ہوئے خود کلامی کی، بالکل عام سی ہیں، کوئی خاص بات نہیں ہے ان میں۔ میرے گال، اس نے رخساروں کو ہاتھ لگایا، ایسا چہرہ، ایسی رنگت تو ہزاروں لڑکیوں کی ہوگی، اس نے مجھے کیوں چنا؟ میری گردن، لاکٹ کا ہک بند کرتے ہوئے وہ اپنی گردن کا جائزہ لینے لگی۔ میری گردن خوبصورت تو ہے لیکن ایسی بھی نہیں کہ اونیل اس پر توجہ دے۔ وہ تو دیوتا ہے، میں کیا ہوں اس کے مقابل؟ میری حیثیت اس کے سامنے ایک حقیر داسی سے زیادہ نہیں۔ اس نے محبت کے لیے میرا انتخاب کیوں کیا؟ وہ شکر گزاری سے بچھی جا رہی تھی۔ نچلے کمرے سے کسی عورت کے تیز تیز بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آواز مانوس لگتی تھی لیکن وہ پہچان نہیں پا رہی تھی۔ کوئی ہمسائی ہوگی۔ سسرال کی برائیاں کرتے ہوئے یہ شادی شدہ عورتیں کس قدر جذباتی ہو جاتی ہیں۔ کندھے جھٹک کر وہ گھنے سیاہ بالوں میں برش کرنے لگی۔ بہت دیر تک وہ اپنے نقوش کو چھو کر دیکھتی رہی تھی۔ جب بھی آئینے کے سامنے سے ہٹنے لگتی اسے تیاری میں کوئی سکم محسوس ہونے لگتا۔ کبھی آئی شیڈ اور گہرا ہو جاتا تو کبھی لپسٹک کا رنگ پھیکا اور بے جان لگنے لگتا۔ وہ نئے سرے سے خود کو سنوارنے کے جتن کرنے لگتی۔ جب وہ نیچے اتر رہی تھی اس وقت بھی پوری طرح مطمئن نہیں تھی۔ اس کے خیال میں اس نے بلش آن کا درست شیڈ منتخب نہیں کیا تھا۔ باہر آنے سے قبل اس نے سر اور شانوں کے گرد گرم شال کو اچھی طرح لپیٹ لیا تھا تاکہ امی اس کی غیر معمولی تیاری کو محسوس نہ کر سکیں۔ وہ عورت جا چکی تھی، امی اکیلی بیٹھی تھی۔ ایک لہجہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے سیڑھیاں اپنی جگہ سے کھسک گئی ہوں۔ امی کے سامنے میز پر جو کچھ موجود تھا اسے دیکھ کر اس کا دل چاہا تھا کہ وہ بھاگتی ہوئی واپس جائے اور خود کو کمرے میں بند کر لے، مگر اس ارادے پر عمل کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس کا نچلا دھڑ پتھر کا ہو چکا تھا۔ اسے دیکھ کر امی اپنی جگہ سے اٹھ کر آئیں اور اس کا بے جان ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے لے گئیں۔ انیلا کی امی آئی تھی، کچھ چیزیں دے گئی ہیں، دیکھو گی وہ کیا لے کر آئی ہیں؟ امی کی آواز کسی باز گشت کی مانند لہرائی۔ اس کی آنکھیں فرش پر جم گئیں۔ یہ دیکھو، وہ میز سے ڈبہ اٹھا کر اس کے منہ پر مارنے لگی۔ دیکھو انہیں، تمہاری شاپنگ ہے نا یہ؟ کہیں وہ غلطی سے تو نہیں دے گئیں؟ انہوں نے پھٹے ہوئے پھولدار ریپر مٹھیوں میں بھیج کر اس کے قدموں میں اچھالے تھے۔ وہ سر جھکائے ساکت کھڑی رہی تھی۔ پیسے کم تو نہیں پڑ گئے تھے؟ کسی اونچے شاپنگ مال سے خریدی ہوئی چیزیں لگتی ہیں۔ پھولوں کا بوکے اس کے چہرے سے ٹکرایا تھا۔ اس کی پلکوں نے جنبش نہیں کی تھی۔ بولو جاسیہ، مجھے کس بات کا انعام دیا ہے تم نے؟ اپنی جوانی بیوگی میں گزارنے کا یا تمہاری خاطر ساری زندگی دھکے کھانے کا؟ میری کس نیکی کا صلہ ہے یہ؟ وہ تیش سے لرزتی ہوئی آگے بڑھی اور اس پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ اس کے حلق سے کراہیں نکلتی رہیں لیکن اس نے آنکھ اٹھا کر ان کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ تم میری آنکھوں میں دھول جھونکتی رہی اور میں سمجھتی رہی میری بیٹی تم ایک عیسائی کے ساتھ ان کی آواز پھٹ سی گئی تھی۔ یقیناً وہ اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا کارڈ پڑھ چکی تھی، یا شاید انیلا نے اپنی امی کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں اس سے شادی کروں گی۔ مار کھاتے ہوئے اس کے ہونٹ بہت آہستگی سے ہلے تھے۔ کیا کہا تم نے؟ کیا کہا؟ تم اس سے شادی؟ امی نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر الٹے ہاتھ کا زوردار تھپڑ اس کے گال پر مارا۔ ہاں میں کروں گی۔ ایک دم وہ بپھر کر پیچھے ہٹی۔ وہ مسلمان ہو جائے گا، میں اسی سے شادی کروں گی۔
وہ میری خاطر مسلمان ہو جائے گا۔ وہ چلانے لگی، آپ مجھے روک نہیں سکتی، میرے جو جی میں آئے گا کروں گی، میں محبت کرتی ہوں اس سے، اسی سے۔ امی نے ایک اور تھپڑ اس کے چہرے پر مار دیا۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت والدین کو دھوکہ دینا محبت ہوتی ہے؟ اپنی عزت، اپنے گھر والوں کی عزت کو سرے بازار نیلام کرنا محبت ہے؟ یہ ہوتی ہے محبت؟ ایسی محبت پر لعنت ہے۔ ان کا جسم دھیرے دھیرے کانپ رہا تھا۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے کوئی برائی نہیں کی، غلطی تو ساری میری ہے، میں غلط ہوں، تم پر اعتماد کر کے میں نے غلطی کی ہے۔ ان کا ہاتھ ایک بار پھر اٹھا تھا۔ وہ ان کی پہنچ سے دور ہو کر چیخی، اب مجھے مت ہاتھ لگائیے گا، اب میں اور برداشت نہیں کروں گی۔ کیا کرو گی تم؟ کیا کر لو گی؟ بولو کیا کرو گی؟ مجھے جان سے مار دو گی؟ مار دو، میرا گلا دبا دو، تم نے مجھے زندہ ہی کب چھوڑا ہے؟ وہ ان کے چہرے کو تنفر سے گھورتی رہی۔ عفت نے ہاتھ بڑھا کر اسے کندھے سے دبوچا اور اسے ساتھ لیے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ بارہا اس کا جی چاہا کہ ان سے ہاتھ چھڑا کر باہر بھاگ جائے، مگر ان کے ساتھ گھسٹتی رہی۔ اسے کمرے میں دھکا دے کر انہوں نے دروازہ باہر سے مقفل کر دیا تھا۔ وہ بستر پر بیٹھ کر بند دروازے کو گھورنے لگی۔ امی کے رونے کی آواز درزوں سے چھن چھن کر اس تک پہنچ رہی تھی۔ دروازے پر دستک دیتے دیتے اس کی ہتھیلیاں دکھنے لگی تھی، لیکن اسے اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں تھی۔ صبح سے وہ مسلسل دروازہ پیٹ رہی تھی، بغیر رکے، امی کی ڈانٹ پھٹکار، التجاؤں، منتوں کی پرواہ کیے بغیر۔ وہ دونوں ہاتھ دروازے پر پوری قوت سے مارتی جا رہی تھی۔ امی کی آواز سنائی دیتی تو وہ چیخنے چلانے لگتی۔ اسے کمرے میں بند ہوئے 2 دن ہو گئے تھے، اس دوران ایک بار بھی دروازہ نہیں کھلا تھا۔ امی کھانا ٹرے میں رکھ کر دروازے کے نچلے خلا سے اندر دھکیل دیتی اور وہ برتن دیواروں پر دے مارتی۔ 2 دن سے اس نے ایک نوالا بھی حلق سے نیچے نہیں اتارا تھا، مگر اسے بھوک پیاس کا مطلق احساس نہیں تھا۔ اونیل کے علاوہ اسے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ تمہیں اپنی اور میری عزت کا ذرا خیال نہیں جاسیا؟ لوگ تمہارے شور مچانے کی وجہ پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گی؟ تم اتنی بے حس کیوں ہو گئی ہو؟ تمہیں مجھ پر ترس کیوں نہیں آتا؟ عفت اسے سمجھاتے سمجھاتے عاجز آ گئی تھی۔ اس کی وجہ سے وہ اسکول بھی نہیں جا رہی تھی۔ آپ کو مجھ پر ترس نہیں آتا تو میں آپ پر ترس کیوں کھاؤں؟ آپ کو لوگوں کی پرواہ ہے، میرا کوئی احساس نہیں، میں بہت تکلیف میں ہوں، دروازہ کھول دیں، مجھ پر رحم کریں۔ چیختے چیختے اس کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ میں نے ساری زندگی تمہاری خاطر، صرف تمہاری خاطر بیوگی میں گزار دی۔ میں نے کیا نہیں کیا تمہارے لیے؟ کس چیز سے محروم رکھا؟ اچھے کپڑے، اچھا کھانا، تعلیم، ان سب کے بدلے تم میرے منہ پر کالک ملنا چاہتی ہو؟ میں آپ کے احسانات کی فہرست سننا نہیں چاہتی۔ ساری زندگی آپ نے کیا ہی کیا ہے سوائے احسانات گنوانے کے؟ اولاد کی خاطر تمام والدین یہ سب کچھ کرتے ہیں، آپ نے کوئی انوکھا کام نہیں کیا، اور کچھ کیا بھی ہے تو اس میں میری خواہش شامل نہیں تھی۔ میں نے آپ سے کوئی قربانی نہیں مانگی، آپ دوسری شادی کر لیتی، مجھ سے بھیک منگوا لیتی، آپ جیسے بھی رکھتی میں رہ لیتی۔ کاش آپ مجھے کچھ بھی نہ دیتی، لیکن مجھے انسان سمجھتی۔ اپنی اولاد سے تو جانور بھی پیار کرتے ہیں، آپ کیسی ماں ہیں؟ آپ مجھے تکلیف میں دیکھ کر خوش ہیں؟ اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی شامل ہو گئی۔ عیسائی سے شادی کرو گی، اس کا مطلب جانتی ہو تم؟ تمہیں اللہ سے خوف نہیں آتا؟ اللہ کا خوف؟ آپ کو اللہ کیسے یاد آ گیا امی؟ آج کیسے آپ نے اس کا نام لے لیا؟ میں نے آپ کو کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، ساری زندگی آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا، اور اب آپ مجھے اس کا خوف دلا رہی ہیں؟ آپ نے تو مجھے لوگوں سے ڈرنا سکھایا ہے، معاشرے سے خوف کھانا سکھایا، اللہ سے ڈرانا تو آپ بھول ہی گئیں۔ اب میں کیسے ڈر جاؤں؟ میں کوئی گناہ نہیں کر رہی، وہ مسلمان ہونے کو تیار ہے، آپ کو عیسائی سے شادی کرنے پر اعتراض ہے نا؟ جب وہ اپنا مذہب ہی چھوڑ دے گا تو آپ کس لیے مجھے روک رہی ہیں؟ آپ کو اعتراض ہے تو میری خوشی پر، اعتراض ہے تو صرف اس بات پر کہ میں نے اپنے بارے میں خود فیصلہ کیوں کر لیا، آپ کے سامنے سر جھکا کر کیوں نہیں بیٹھی رہی؟ یہی بات آپ کو دکھ دے رہی ہے نا؟ آپ سے برداشت نہیں ہوتا کہ آپ کی بیٹی اپنی پسند سے شادی کر لے؟ مذہب کا تو محض ایک بہانہ ہے، میں کسی غیر مسلم سے شادی کرتی تو بے شک آپ مجھے روک لیتی، لیکن میں تو مسلمان سے شادی کروں گی۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ لیکن میری عقل ابھی سلامت ہے، میں تمہیں یہ من مانی ہرگز نہیں کرنے دوں گی۔ اور کان کھول کر سن لو، اگر تم نے اونیل سے ملنے کی کوشش کی یا وہ ہمارے گھر آیا تو میں پولیس میں اس کے خلاف رپورٹ کر دوں گی۔ ان کے قدموں کی چاپ کو دور ہوتے سن کر جاسیہ پھر سے دروازہ دھڑ دھڑانے لگی۔ آپ اللہ کی بات کرتی ہیں، اللہ تو جبر کرنے کو نہیں کہتا، وہ تو نہیں کہتا۔ اس نے سٹول اٹھا کر دروازے کی سمت اچھال دیا اور فرش پر گر کر رونے لگی۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنی ماں سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔
دنیا کا ہر وہ شخص اس کا دشمن تھا جو اس کے اور اونیل کے درمیان آ جاتا۔ اس نے میرا کتنا انتظار کیا ہوگا اور مجھے نہ دیکھ کر کس قدر مایوس ہوا ہوگا۔ وہ دھندلی آنکھوں سے دیواروں پر رینگتی مزمحل زرد روشنی کو دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں اس نے کیا سوچا ہو، وہ صرف میرے لیے تو واپس آیا تھا۔ دیواریں پانی میں ڈوبنے لگیں۔ میں کیا کروں؟ کہیں وہ واپس نہ چلا جائے۔ وہ اٹھ کر بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ میں مر جاؤں گی، میں نہیں رہ سکتی اس کے بغیر، نہیں رہ سکتی۔ جانے کتنی دیر وہ کمرے کے طول و عرض میں بھٹکتی رہی۔ اس کی ٹانگیں تھکن سے شل ہو گئیں۔ کھڑکی کے سامنے ٹھہر کر اس نے نم آنکھوں کو پونچھا تھا۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی ٹھیک ہے۔ اگر آپ مجھے تکلیف میں دیکھ کر خوش ہیں تو مجھے بھی آپ کو دکھ دیتے ہوئے افسوس نہیں ہوگا۔ آپ نے مجھے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ایسے ہی صحیح۔ وہ کھڑکی کی جالی پر ہاتھ پھیلائے بڑبڑانے لگی۔ کچن سمیت گھر کا تقریباً تمام کام رفتہ رفتہ اس پر لاد دیا گیا تھا۔ جواب دینے کی، انکار کرنے کی ہمت اس میں نہیں تھی، اس لیے سب کچھ خاموشی سے نپٹا رہی تھی۔ فجر کی نماز پڑھ کر ناشتہ تیار کرنا شروع کرتی۔ یہ سلسلہ عموماً 7 بجے تک جاری رہتا، کیونکہ گھر کے ہر فرد کو مختلف طرز کا ناشتہ مختلف اوقات میں درکار تھا۔ اس کام سے فراغت پا کر برتن دھوتے، بستر سمیٹتے، کمروں اور صحن میں جھاڑو لگاتے اتنی دیر ہو جاتی کہ روزانہ ہی پہلا پیریڈ چھوٹ جاتا۔ شروع کے چند دنوں میں اس نے صدف کو ناشتے کی تیاری سے فارغ ہو کر کالج کے لیے تیار ہوتے دیکھا تھا۔ برتن دھونا اور صفائی وغیرہ تائی جان کر لیتی تھی۔ جب وہ واپس آتی تو تائی جان پیاز، ادرک، لہسن چھیل بنا کر سبزی کاٹ کر رکھ چکی ہوتی۔ صدف ہانڈی بنا لیتی اور تائی جان روٹیاں ڈال لیتی، لیکن اب یہ سب امور وہ اکیلی انجام دے رہی تھی۔ تائی جان سبزی بنانے کی عادت بھی فراموش کر بیٹھی تھی، چاہے اسے آتے آتے 3 بج جاتے۔ سبزی یا گوشت کا لفافہ جوں کا توں دھرا رہتا۔ آج اسے لوٹنے میں خاصی دیر ہو گئی تھی۔ ایک تو بس نے ہی طویل انتظار کے بعد اٹھایا تھا، باقی کسر ٹائر پنکچر ہونے سے پوری ہو گئی۔ 15-20 منٹ ٹائر تبدیل کرنے میں صرف ہو گئے تھے۔ دہلیز سے اندر قدم رکھتے ہوئے اجی کے چہرے پر جو تاثرات نظر آئے تھے وہ اس کی بھوک کی شدت کو سمجھانے کے لیے کافی تھے۔ کتابیں پھینک کر وہ کچن کی طرف بھاگی۔ تائی جان اور صدف دونوں ہی گھر میں نہیں تھی۔ تایا جی دوپہر کا کھانا کھاتے ہی نہیں تھے، وہ حسب عادت بیٹھک میں سو رہے تھے۔ گوشت کا شاپر ڈیپ فریزر میں دیکھ کر اس نے سالن بنانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ 2 انڈے نکال کر کچن میں آئی، آملیٹ تیار کیا، 3 پھلکے بنا کر اجی کے سامنے لا رکھے۔ وہ اتنا غصے میں لگ رہا تھا کہ عائشہ کو اس کے پاس جاتے ہوئے ہلکا سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ایک نگاہ آملیٹ پر ڈالی، ہاتھ سے ٹرے کو پرے دھکیلا اور قہرمان نظروں سے عائشہ کو دیکھا۔ اس کی پلکیں گالوں سے چپک گئی تھی۔ سوٹ والے واقعے کے بعد اجی نے اس سے بول چال بند کر رکھی تھی۔ اگر بات کرنا ناگزیر ہوتا تو صدف سے کہتا، اسے یہ بتا دے یا اس سے پوچھ لے۔ اب تو صدف بھی موجود نہیں تھی۔ وہ کسی زہر افشانی کی منتظر نظریں جھکائے کھڑی رہی۔ زہر لگتا ہے مجھے انڈا۔ 4 بجے روٹی ملی تو کھانی نصیب نہیں۔ بڑی ریجھ سے پٹھ کا گوشت لایا تھا۔ جی آج بھنا ہوا گوشت اور پودینے کی چٹنی بنے گی، پر یہ گھر تو دوزخ ہے، ادھر کسی کو کیا پرواہ۔ مجھے پتا ہوتا تو ہوٹل جا کر زہر ہی کھا لیتا، 4 بجے تک بھوکا بیٹھا نہ رہتا۔ صدف، اوئے صدف، شاید وہ بھول گیا تھا کہ صدف گھر میں نہیں تھی۔ وہ گھر میں نہیں ہے۔ میں نے تجھ سے پوچھا ہے، وہ شعلے کی طرح بھڑکا۔ سالن بننے میں تو دیر لگ جائے گی، اس لیے میں نے تو نہ بنا، میرے سر کوئی احسان ہے۔ اوئے تجھے کہا کس نے ہے ہمارے گھر کے کام کرنے کو؟ تجھ سے پہلے بھی تو نظام چل رہا تھا، بھوکے نہیں رہتے تھے۔ میں ذرا صدف کی طبیعت صاف کرتا ہوں۔ اس نے کیا وتیرہ پکڑ لیا ہے، کالج سے آ کر سیر کرنے چلی گئی، نکمی سارے جہان کی۔ وہ چپ چاپ سنتی رہی۔ اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ چلی جائے یا کچھ اور بنانے کا پوچھے؟ ادھر کھڑی میری شکل کیا دیکھ رہی ہے؟ اب لے جا اسے یا میں اٹھا کر پھینک دوں؟ اس نے ٹرے اٹھائی اور کچن میں آ کر پیاز کاٹنے لگی۔ کچھ دیر بعد اجی ڈھیلے قدموں سے چلتا ہوا آیا اور پیڑھی پر رکھی ٹرے اٹھا لی۔ تازہ روٹی پکا دوں؟ ٹھنڈی ہو گئی ہوں گی، پیاز دھوتے ہوئے اس نے بے تاثر آواز میں پوچھا۔ رہن دے، بڑی مہربانی تیری۔ وہ خالی برتن اٹھانے لگی تو اجی برآمدے کے ستون سے پشت ٹکائے دھیمے سروں میں گنگناتا رہا۔ تم سے الفت کے تقاضے نہ نبھائے جاتے، ورنہ ہم کو بھی تمنا تھی کہ چاہے جاتے۔ اسے قدر یا چنبا ہوا ناراضی کا نشان تک باقی نہ تھا۔ برآمدے میں پھیلے مل گجے اندھیرے اور دیواروں پر سرسراتی خوشگوار ہوا کو محسوس کر کے اس نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی۔ سیاہ اور سرمئی بادلوں کی ٹکڑیاں یہاں سے وہاں تک ٹڈی دل کی جھنڈ کی مانند چھا رہی تھیں۔ ساتھ والے گھر میں نیم کا پیڑ ہوا کی لے پر کھیل رہا تھا۔
दीवार की मुंडेर पर बैठी गोरियाओं के पर फूले हुए थे। सारी फिजा सुरमई हो रही थी। तुमसे उल्फत के तकाजे ना निभाए जाते, तुमसे उल्फत के तकाजे। अजी सीने पर हाथ बांधे आसमान पर नजरें जमाए एक मिसरे की गिरदान किए जा रहा था। ले भई, ये बारिश ठंड ले आएगी। अगर हो गई तो समझो सर्दियां शुरू। मालूम नहीं वो उससे मुखातिब था या अपने आप से, वरना हमको भी तमन्ना थी कि चाहे जाते। वो फिर से गुनगुनाने लगा। आयशा सहन में रखी चारपाई घसीट कर बरामदे में ले आई और जाकर किचन में मसरूफ हो गई। मैं अभी आ रहा हूँ, दरवाज़ा बंद करने की ज़रूरत नहीं है। किचन की खिड़की से उसने अज्जी को जाते देखा था। वो बहुत खुश लगता था। उसके लौटने से कबल ही बारिश शुरू हो गई थी। चंद लम्हों में बारिश किसी बिखरे हुए नाक की तरह बरसने लगी। बूंदों की तेज बौछारें बरामदे से किचन की खिड़की तक पहुंच रही थी। जाली के सुराखों में से उड़ते छींटे वक्फे वक्फे से उसे भिगो जाते। माहौल में नम आलूद खुनकी रची थी। ताया जी बैठक से निकल आए थे। उसने चाय का पूछा तो उन्होंने असबात में सर हिला दिया। चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ाकर वो यूनिफॉर्म तब्दील करने का सोचकर जाने लगी थी कि बारिश में भीगता हुआ अज्जी आ गया। वो सर से पांव तक शराबूर था। कमीज के दामन तले छुपाया हुआ लिफाफा उसे पकड़ाकर वो गीले बालों को हाथों से झाड़ने लगा। समोसे हैं, प्लेट में डालकर बरामदे में ले आ। बारिश में गर्मा गर्म समोसे खाने का मज़ा ही और होता है। मैं ताया जी के लिए चाय बना लूँ? और बन जाएगी चाय भी। बारिश रुक गई तो फिर फ़ायदा समोसे खाने का। उसने यूं कहा जैसे बारिश और समोसे एक दूजे से अलहदा नहीं हो सकते थे। तुझे बारिश अच्छी नहीं लगती? लगती है। वो पतीली में खोलते स्याही माइल भूरे पानी को देखते हुए बोली। लगती है तो फिर बाहर आकर देख, क्या माहौल बना हुआ है। यहाँ क्यों घुसी बैठी है? मैं सुन रही हूँ। कर लो बात। बारिश कोई सुनने की चीज़ होती है? कमलों पागलों वाली बात की है तूने। बारिश तो देखने की शय है। उसने लंबी सांस भरकर खिड़की से अंदर आती भीगी हवा को सीने में उतारा। क्या शय है बारिश भी। जल्दी से बाहर आ जा, कहीं रुक ही ना जाए। इसका एतबार भी तो कोई नहीं। उसने पतीली में दूध उंडेला और आंच तेज कर दी। बारिश के शोर के संग उसने बैरूनी दरवाजे पर दस्तक की मध्यम आवाज़ सुनी थी। अज्जी साथ वाले कमरे में तौलिए से कपड़े खुश्क कर रहा था और ताया जी बरामदे में चारपाई पर लेटे ऊँग रहे थे। वो खुद ही दरवाज़ा खोलने चली गई। बाहर गली में 10-12 साल का एक मदकूब चेहरे वाला मैला कुचैला लड़का चीथड़े लटकाए नंगे पांव खड़ा भीग रहा था। उस पर नज़र पड़ते ही उसने उंगली उठाकर मुंह खोला। उसके पीले दांत आयशा को दिखाई दिए, मगर कोई आवाज़ सुनाई न दी। शायद वो गूंगा था। बार बार पिचके हुए पेट पर हाथ फेर कर वो उंगली उठाता और मुंह खोल देता। वो उसे रुकने का इशारा करके किचन में आई। समोसों वाली थैली खोलकर देखा। थैली में 5 समोसे और चटनी के 2 पैकेट थे। उसने 3 समोसे और चटनी का 1 पैकेट निकाल कर प्लेट में रखा और थैली को समेटकर दुपट्टे तले छुपा कर ले गई। वो नहीं चाहती थी कि अज्जी उसे ऐसा करते हुए देखे। यकीनन वो खफा होता। थैली उस लड़के को थमाकर जब वो पलटी तो अज्जी को दरवाजे में खड़ा देख कर ठिठक गई। उसकी आंखों में सुलगती हुई गीली लकड़ियों से उठने वाला गाढ़ा धुआं बल खा रहा था। कुछ कहे बगैर वो उसके करीब से गुजरकर गली में निकल गया था। वो छींटे उड़ाती बारिश और शोर मचाती हुई हवा में घिरी नादिम सी खड़ी रह गई थी।